आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो अपनी चालाकियों से एक बूढ़े शख्स की ज़िंदगी में दाखिल होता है। ये सिर्फ दोस्ती का किस्सा नहीं बल्कि नफसियाती खेल और धोखाधड़ी का एक खतरनाक सफ़र है। ये 22 साल तालिब इल्म नौजवान सिर्फ और सिर्फ दौलत का प्यासा है, जिसके लिए वो बुज़ुर्ग को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाता है और ना सिर्फ इस बुज़ुर्ग की दुनिया को बदल देता है बल्कि एक तारीख हकीकत को भी सामने लाता है जो धोखा और कत्ल की तरफ जाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी के स्याह और गहरे राजों को जानने के लिए? क्या हुआ था उस बुजुर्ग के साथ और क्यों ये प्यासा है दौलत का? इस शख्स का नाम बेंजामिन है, जो कि नफसियाती मरीज लगता था। वो इंग्लैंड में रहता है और एक कॉलेज का तालिब इल्म था। एक दिन ये बूढ़ा लिखारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आता है। इसका नाम पीटर है और उसकी उम्र 67 साल है। पीटर के बारे में कहा जाता है कि वो हम जिन्स परस्ती को पसंद करता था, लेकिन साथ ही साथ वो गहरा मजहबी शख्स भी था और वो अपने घर में अकेला ही रहता है, जहाँ पर वो बहुत तन्हा महसूस करता है। पीटर इस उम्र में पहुँच गया है जहाँ वो अकेले मरने से डरता है और वो किसी की दोस्ती चाहता है ताकि कोई उसके दुख बांटे, उसकी तन्हाई बांटे और उसका साथ दे। जब पीटर लेक्चर देने के लिए गया तो उसके लेक्चर में बेंजामिन भी मौजूद था और वहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो गई। बेंजामिन, जैसा कि आपको बताया, कि बहुत ही तेज था और दौलत का प्यासा था। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और ये नियतन था बेंजामिन की तरफ से, और वो उसके साथ पीटर के साथ घूमना फिरना शुरू कर देता है। पीटर भी बेंजामिन को अच्छा आदमी समझता है, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती जल्द ही इस लेवल पे चली जाती है। पीटर बेंजामिन को अपने घर बुलवा लेता है और दोनों फिर हम जिन्स परस्ती में भी मुलव्वस हो जाते हैं। इन दोनों के मामला इस हद तक ठीक चल रहे थे कि कुछ दिनों बाद बेंजामिन पीटर को प्रपोज कर देता है और उसकी ये प्रपोजल पीटर कबूल कर लेता है और दोनों अपने इस रिश्ते के लिए एक तकरीब का एहतमाम करते हैं। पीटर इस रिश्ते के हवाले से बहुत पुरअज़्म था, क्योंकि वो सोचता है कि उम्र के इस हिस्से में उसको आखिरकार ज़िंदगी का अच्छा साथी मिल गया है, एक ऐसा साथी जो उसकी परवाह करता है, उससे प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है। जैसे कि आपको बताया कि पीटर की उम्र 67 ईयर्स थी और वो अपने घर में अकेला ही रहता था और तन्हाई से बड़ा तंग था। बेंजामिन के साथ की वजह से उसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई थी और उसको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि इन दोनों के ताल्लुक़ की वजह से पीटर की तन्हाई वाली ज़िंदगी का खात्मा हो चुका था। अब वो तन्हाई महसूस नहीं करता था बल्कि खुश रहता था। इन दोनों का ताल्लुक़ बहुत अच्छा जा रहा था। जैसे कि आपको पता है कि पीटर हम जिन्स परस्त होने के साथ साथ एक मजहबी शख्स भी था और उसकी वजह से बेंजामिन भी उसके साथ हर हफ्ते चर्च जाना शुरू कर देता है, यानी दोनों इकट्ठे चर्च जाते हैं और कुछ अर्सा बाद बेंजामिन चर्च का वार्डन बन जाता है। उमर सीधा पीटर इस रिश्ते के हवाले से बहुत ही संजीदा है और वो उसको अपनी रहती ज़िंदगी तक निभाना चाहता है। इसके लिए वो अपनी वसीयत भी तब्दील कर देता है और अपनी वसीयत में बेंजामिन को शामिल कर लेता है, और उसका यही फ़ैसला जो उसकी खुशियों भरी ज़िंदगी उसको नज़र आ रही थी उसको तारीक करने जा रहा है। जैसे कि आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि बेंजामिन एक नफसियाती मरीज़ लगता था और उसने पीटर के साथ दोस्ती सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दौलत हासिल करने के लिए की थी। क्योंकि पीटर जिस उम्र में था, ऐसी उम्र में लोग आसान टारगेट होते हैं और बेंजामिन ने भी ऐसा ही सोचा। जब उसके इल्म में आ गया कि पीटर ने बेंजामिन को अपनी वसीयत में शामिल कर लिया है, तो फिर उसने प्लान बनाया कि अब इस शख्स से कैसे जान छुड़ाई जाए। पीटर तो इस रिश्ते से खुश था, लेकिन बेंजामिन सिर्फ अपने मकसद के लिए उसके साथ ताल्लुक़ को निभा रहा था। अब बेंजामिन अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर देता है। तो पहले पीटर को ये सोचने पे मजबूर करता है कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। वो रोज़ाना घर की चीज़ें ले जाता है, फिर खुद ही बेंजामिन उनको छुपाता है और घर में लगी हुई तस्वीर भी बेंजामिन इधर उधर मुंतकिल करना शुरू कर देता है। पीटर के फ़ोन में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर्स को वो डिलीट कर देता है। इन तमाम कामों की वजह से पीटर भी ये महसूस करना शुरू हो गया कि उसकी याददाश्त अब उसका साथ नहीं दे रही और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से याद नहीं रख पा रहा, इसलिए जो चीज़ जहाँ पे रखी होती है उसको वहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सब खेल कौन खेल रहा है। इसके अलावा बेंजामिन बाज़ार से मुख्तलिफ नशावर अद्वियात खरीदता है, उसको रोज़ाना पीटर के खाने में मिलाना शुरू कर देता है ताकि वो पीटर को मज़ीद कमज़ोर कर सके और वो बीमार हो जाए। क्योंकि जब रोज़ाना एक शख्स को नशावर अद्वियात दी जा रही हों तो उसकी हालत कैसे ठीक रह सकती है, आपको भी अंदाज़ा है। लेकिन पीटर को ये कतई तौर पे मालूम नहीं था कि बेंजामिन उसके साथ क्या खेल खेल रहा है। पीटर पर अद्वियात का असर इस हद तक होना है कि वो हर वक्त मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है और जब वो अपने दोस्तों की महफिल में भी जाता है तो वहाँ पे भी
بعض اوقات عجیب طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے دوست بھی یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب یادداشت پیٹر کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ تمام صورتحال پیٹر کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ اس سے قبل اس کا معاشرے میں ایک مقام تھا اور لوگ اس کے لیکچرز کے لیے انتظار کرتے تھے، مگر اب حالات بدل رہے تھے اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف بینجامن تھا۔ ایک طرف تو پیٹر بہت پریشان تھا، جبکہ دوسری طرف بینجامن انتہائی خوش تھا کہ اس کا منصوبہ بہت عمدہ طریقے سے کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اس کے علاوہ بینجامن جب پیٹر کو نشہ آور ادویات دیتا ہے اور پیٹر کی حالت غیر ہو جاتی ہے تو وہ اس کی گفت و شنید کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہے، اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ وہ صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ کل کلا کو اگر کسی جگہ پہ اس کو ان ویڈیوز کی ضرورت پڑے تو وہ ان کو دکھا سکے کہ دیکھیں پیٹر اپنی یادداشت کھو چکا ہے اور اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور ایسا کئی مہینوں تک چلتا رہتا ہے۔ اس کے دوست بھی جب بھی پیٹر سے ملتے ہیں تو وہ اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب پیٹر کی یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک کسی کو بھی شک نہیں گزرا کہ بینجامن پیٹر کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے، اور اس کی حالت کا ذمہ دار وہ ہی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف بینجامن ہی ہے۔ لوگ صرف پیٹر کی اس حالت کا ذمہ دار اس کی عمر کو گردار رہے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پیٹر کی ہاؤس کیپر خاتون معمول کے مطابق صبح گھر میں آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ پیٹر الٹے منہ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس وسکی کی آدھی خالی بوتل موجود ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ بینجامن نے وسکی کی خالی بوتل میں ڈرگز ملا دی تھی، جس کے حوالے سے پیٹر کو قطعی طور پہ معلوم نہیں تھا، اور جیسے ہی پیٹر نے وہ شراب پی تو اس کی حالت غیر ہو گئی اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تو بینجامن نے حالات کا فائدہ اٹھایا اور تکیہ رکھ کر اس کا گلا گونڈ دیا، جس کی وجہ سے پیٹر کی روح اس جہاں سے پرواز کر گئی۔ لیکن آپ کو پتہ چلے گا آگے کہ کیا ہوا تھا پیٹر کے ساتھ۔ پیٹر کی باڈی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو سکے، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹرز نے اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیا، اور پیٹر کی باڈی کی جانچ پڑتال بھی اچھے طریقے سے نہیں کی، اور ایک حادثہ کو اس کی موت کا ذمہ دار قرار دیا، اور کہا کہ زیادہ شراب پی لینے کی وجہ سے پیٹر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ پیٹر کی موت کے بعد بینجامن کو ایک بھاری رقم ملی، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ پیٹر نے اپنی وصیت کو تبدیل کر دیا تھا اور اس کی جائیداد میں سے بینجامن کو حصہ ملنا تھا۔ یہ حصہ ملنے کے بعد بینجامن نے خوبصورت سا اپارٹمنٹ خریدا اور اس کی زندگی بھرپور ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کا منصوبہ اچھے طریقے سے کام کر گیا تھا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ پیٹر بھی اوپر چلا گیا اور پیٹر کی دولت بھی بینجامن کے ہاتھ آ گئی۔ بینجامن کی ہوس پیٹر کی دولت حاصل کرنے کے بعد بھی جوان رہتی ہے، اور یہ اکیلا شخص نہیں تھا جس کو اس نے لوٹنے کا پلان بنایا ہوا تھا، بلکہ اس نے باقی بزرگ لوگوں پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی، اور اس میں سے ایک کا انتخاب اس نے کر لیا تھا۔ یہ ایک خاتون تھی جس کی عمر 81 سال تھی اور اس کا نام این تھا۔ این ایک مذہبی خاتون تھی، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور وہ اکیلے ہی رہ رہی تھی۔ یعنی اس سے پہلے بینجامن نے پیٹر کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور پیٹر بھی تنہا زندگی گزار رہا تھا، اور اس کے بعد اب این وہ خاتون ہے جو ایک تعلق چاہ رہی ہے، ایک کمپنی چاہ رہی ہے، لیکن وہ بھی تنہا ہی ہے، ایک ساتھی کی تلاش میں ہے۔ این بھی اسی ایریا میں رہتی ہے جہاں پر پیٹر رہتا تھا، یعنی کہ پیٹر کے گھر سے تھوڑی دور این کا گھر واقع تھا۔ بینجامن بڑی چالاکی کے ساتھ این کا دوست بن جاتا ہے۔ این کی عمر 81 سال ہے اور بینجامن کی عمر 24 سال، یعنی آپ ان دونوں کی عمروں میں فرق کتنا ہے اس کا اندازہ لگا لیں۔ اور بینجامن اتنی بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ دوستی بنانے جا رہا تھا صرف اور صرف اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ دولت کا پجاری تھا وہ۔ این سے دوستی بنانے کے بعد بینجامن بڑی چالاکی کے ساتھ ہر وہ بات این کو سناتا ہے جو وہ سننا چاہتی ہے، یعنی وہ اس طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنساتا ہے کہ این یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ بینجامن ہی وہ شخص ہے جو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ وہ اس کے لیے پیار بھرے نوٹ لکھتا ہے، اس کے لیے نظمیں لکھتا ہے، یعنی ہر وہ چیز وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اس کی زندگی اس کو پرکشش لگے۔ ان کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اپنے گہرے تعلق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بینجامن این سے اب رقم مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ این سے 400 پاؤنڈز لیتا ہے
اور لگتا ہے کہ وہ مزید رقم اسے مانگے گا۔ اس رقم سے بینجامن کار خریدنے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسے ایک موٹی رقم یعنی کہ 27,000 پاؤنڈ کے قریب حاصل کرتا ہے اور اس کو ایک جذباتی سی کہانی سناتا ہے کہ اس کو اس رقم کی اس لیے اشد ضرورت ہے کہ اس کا بھائی بیمار ہے اور اس کو ڈائلسس مشین خریدنی ہے، اس لیے وہ پریشان ہے کہ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لائے۔ وہ اپنے بھائی کی جان بھی بچانا چاہ رہا ہے۔ بینجامن یہ رقم اپنے بھائی کی ڈائلسس مشین خریدنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے، کیونکہ اس کا بھائی نہ تو بیمار تھا نہ کوئی ایسی کوئی چیز تھی، یہ تو چکر دے رہا تھا وہ۔ این چونکہ ایک مذہبی خاتون تھی اور بینجامن اس کے مذہب کے لگاؤ کے حوالے سے بخوبی آگاہ تھا، وہ بڑی چالاکی کے ساتھ گھر کے آئینے پہ مختلف قسم کے پیغامات لکھنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی تصاویر بھی بناتا ہے، جو وہ اکثر این کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ پیغامات آئینے پر خود بخود آ رہے ہیں۔ وہ ان کی تصاویر لیتا ہے اور خود ہی ان پیغامات کو وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ مٹا بھی دیتا ہے۔ یعنی وہ این یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اس نے لکھے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ یہ خود بخود لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ تصاویر اس چیز کا ثبوت ہے۔ این بھی ان لکھے گئے پیغامات پر یقین کرتی ہے اور آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ ایک وقت بینجامن ایک ایسا پیغام لکھ دیتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ این کو اپنی وصیت میں اپنا گھر بینجامن کے نام کر دینا چاہیے، یعنی جو اس نے پیٹر کے ساتھ ڈرامہ کیا تھا گھر لینے والا، این کے ساتھ بھی وہی کرنے جا رہا تھا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے این اپنی وصیت میں تبدیلی کرتی ہے۔ چند دن بعد این کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور اس کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ ہسپتال میں موجود ہوتی ہے تو وہاں پر اس کی بھانجی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ وہ اپنی بھانجی کے ساتھ اپنے اور بینجامن کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس 24 سالہ لڑکے کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے اور وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنی زندگی کی رنگینیوں کے بارے میں اپنی بھانجی کو بتاتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح اس کا خدا اس کے گھر کے آئینے پر پیغامات لکھ کر اس کو گائیڈ کر رہا ہے۔ این کی بتائی ہوئی باتوں پر اس کی بھانجی اعتبار نہیں کرتی اور وہ تمام معاملے کو مشکوک گردانتے ہوئے پولیس کو رپورٹ کر دیتی ہے۔ پولیس کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر بینجامن سے تفتیش شروع کر دیتی ہے اور تفتیش کے دوران ان کے علم میں آتا ہے کہ وہ پیٹر کے ساتھ بھی پیار محبت والی زندگی گزار چکا تھا۔ پولیس کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بینجامن کا پیٹر کی موت میں کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہے۔ پیٹر کی موت کے 19 ماہ بعد پولیس اس کی باڈی کو دوبارہ نکلواتی ہے اور اس کا ایک تفصیلی پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے، اور اس پوسٹ مارٹم کے دوران ان کے علم میں آتا ہے کہ اس کو نشاور ادویات دی جا رہی تھیں، جبکہ اس کے جسم میں اتنی الکوہل نہیں تھی جو اس کی موت کی وجہ بن سکتی۔ ڈاکٹرز کو بھی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پیٹر کی موت اس کا سانس رک جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کا سانس جیسے آپ کو بتایا ایک تکیے کے ذریعے روکا گیا تھا اور وہ روکا بھی بینجامن نے تھا۔ ان ثبوتوں کی روشنی میں پولیس بینجامن کو گرفتار کر لیتی ہے اور تفتیش کے بعد تمام ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس کو 36 سال قید کی سزا کا حکم سناتی ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں کسی کو قریبی دوست بنا لیتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ دوستی کبھی کبھار بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ پیٹر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی تنہائی اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کس پر بھروسہ کریں اور کس پر بھروسہ نہ کریں۔ تو کیا آپ نے کبھی اپنے قریبی لوگوں کے سچے چہروں کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون آپ سے جینون پیار کرتا ہے اور کون آپ کی دولت کے پیچھے ہے؟